नसीहत नंबर 1, इस्लाम कबूल करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की सआदत सबसे ज़्यादा किस शख्स को हासिल होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इल्म हदीस के हसूल पर आपकी हिर्स देखकर मेरा यही ख्याल था कि आपसे पहले मुझसे इस हदीस के मुतालिक कोई शख्स भी सवाल नहीं करेगा। बुखारी की रवायत है, असदु लना बिशफ़ाअति यौमल क़ियामति मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही। बुखारी ने इसको रवायत किया। तर्जुमा है ये है कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत की सआदत उस शख्स को हासिल होगी जिसने खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। हज़रत बादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, इसके रसूल और अल्लाह के कलमा हैं, जो हज़रत मरियम की तरफ भेजे गए और वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई रूह है, और जन्नत हक है और जहन्नम हक है, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा, इसका जो अमल भी हुआ। इसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया। हज़रत जनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये इजाफा भी मनकूल है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत के 8 दरवाजे में से जिससे ये चाहेगा दाखिल फरमाएगा। बुखारी की रवायत है। और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि मन शाहिदा अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह ताला इस पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देंगे। हज़रत अबू समरा सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी काफ़ी वाज़े नसीहत फरमा दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझे किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। ये मुस्लिम की रवायत है और तर्जुमा मतलब ये इसका कि अल्लाह पर ईमान लाओ, पर इस पर जम जाओ। नसीहत नंबर 2, तकवा इख्तियार, तौहीद इख्तियार करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाता हूँ, तो अल्लाह ताला के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, तो इसे अपने सामने पाएगा। जब तू सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, और जब तू मदद चाहे तो अल्लाह से मदद मांग, और तू जान ले कि अगर सारी उम्मत इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुझे किसी चीज़ का नफ़ा पहुंचाए, तो वो तुझे किसी चीज़ का नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सवाए इस चीज़ के जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी। और अगर तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि वो तुझे किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाएं, तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते सवाए इसके जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। यही बात अटल है, क्योंकि कलम उठा लिए गए और आग खुश्क हो गए। तिरमिज़ी की रवायत है। और तिरमिज़ी के अलावा एक और रवायत में है कि तू अल्लाह को याद रख तो इसे अपने सामने पाएगा, और तू अल्लाह ताला को फरागी में याद रख, अल्लाह ताला तुझे शिद्दत में याद रखेगा। और तू जान ले, जो तुझसे चूक गया वो तेरे नसीब में नहीं था, और जो तुझे मिलना है वो तुझसे नहीं टलेगा, वो मिलकर रहेगा। और तू जान ले कि बेशक सब्र के साथ मदद होती है, तंगी के साथ फरागी, और मुश्किल के साथ आसानी होती है। नसीहत नंबर 3, इल्म हासिल करो। हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अल-मखारिक फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार फरमाया, ए कबीसा, किस लिए आए हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आया हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो सिखाएं चीज़ जो अल्लाह ताला के यहाँ मेरे लिए नाफे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कबीसा, जब तू फजर की नमाज पढ़े तो 3 मरतबा ये पढ़, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। तो जिस पत्थर, दरख्त और ढीले के पास से गुजरेगा वो तेरे लिए इस्तग़फ़ार करेगा। और ए कबीसा, तू ये कहकर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिम्मा इंदका व आफिज़ अलैया मिन फ़ज़लिका वंशुर अलैया मिन रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकातिका।
مسند احمد کی روایت ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے پاس ہے، اور آپ مجھ پر اپنا فضل فرمائیں اور مجھ پر اپنی رحمت فرمائیں اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرمائیں۔ یہ وصیت طالب علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم دینار کا وارث نہیں بنتے، بلکہ وہ علم کی میراث کو چھوڑتے ہیں۔ بس جس نے اس علم کو حاصل کیا، اسے بڑا حصہ حاصل ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت صفوان بن مسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سوکھ چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بطلب علم، ان طلب علم تحفت الملائکۃ بأجنحتها ثم یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء الدنیا من محبتهم لما یطلبون۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ترجمہ: طالب علم کو خوش آمدید، کیونکہ فرشتے طالب علم کو اپنے پروں کے جلو میں لے لیتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کے سبب ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری دنیا پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا اوندا ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی ہے، اور کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اپنے اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے تالاب وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنے کھیتوں اور باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں۔ اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے کہ نہ پانی اوپر رک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے کہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو، گویا بارش اس پر ضائع ہوگی، تاکہ نہ خود اسے فائدہ ہو نہ دوسرے کسی کو۔ ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی، تعلیم و تعلم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا، اور یہ مثال اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے علم و ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر مبعوث کیا گیا۔ نصیحت نمبر 4، مظلوم کی فریاد رسی کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ما کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربت فرج اللہ عنہ بہا کربت من قریب یوم القیامہ، ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ ترجمہ: مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی کے سپرد کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبت کو دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل زدہ پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص حصول علم کے لیے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کریں گے۔ اور اللہ کے گھروں مساجد میں سے کسی کام میں جب کوئی
قوم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے یا اس کی آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم دیتی ہے تو اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور جس کے عمل سے اسے پست کر دیا اس کا نسب اسے اونچا نہیں کر سکے گا۔ نصیحت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو سجدے کیا کرو۔ حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے کہا مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرماتے، یا میں نے کہا مجھے اللہ کے محبوب ترین عمل کے بارے میں بتائیے۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تیرے سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور تیرا ایک گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو بندہ بھی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سجدے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں، بس تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ حَالَةَ يَكُونَ الْعَبْدَ عَلَيْهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرَاهُ سَجَدَ يَغْفِرُ وَجْهِهِ فِي اللَّهِ۔ بندے کی بھی کوئی حالت اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اپنے بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھے کہ وہ بندہ اپنے چہرے کو ذلت کے ساتھ خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے مٹی میں ملا رہا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ نصیحت نمبر 6، صدقہ دیا کرو۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کعب ابن حجرہ، جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہ ہوگا جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہو، آگ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اے کعب بن حجرہ، لوگ دو طرح سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک کچھ جانے والے اپنے نفس کو چھڑانے اور آزاد کرانے والے ہیں، دو کچھ جانے والے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو قید کرنے والے ہیں۔ اے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ابن حبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث نقل فرمائی جس میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ مصدقین کی قبروں کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں سایہ حاصل کرے گا۔ حضرت میمونہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس صدقے کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والے شخص کے لیے آگ سے پردہ ہے جو ثواب کی نیت سے کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاقاً اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے، اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوال کر یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا اس سے میں نے آدھا لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا چھوڑ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آدھا چھوڑا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا تھا سب لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت۔
ان کی رضا اور خوشنودی چھوڑایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ نصیحت نمبر 7، چاشت کی 2 رکعتیں اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے دوست نے نصیحت کی کہ میں ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھوں اور چاشت کی 2 رکعت پڑھوں اور سونے سے پہلے وتر پڑھوں۔ متفقین علیہ۔ حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہیں الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی نصیحت کی کہ میں انہیں نہ چھوڑوں، یہ کہ میں وتر سے پہلے نہ سوں، اور یہ کہ میں چاشت کی 2 رکعتوں کو نہ چھوڑوں۔ بے شک یہ عبادت گزاروں کی نماز ہے اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا نہ چھوڑوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم صلاۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنا کے برابر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص صبح کے وقت اپنے ہر عضو کی طرف سے صدقہ کیا کرو۔ تسبیح صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھے اس نے تمام زمانے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق اپنی کتاب میں نازل فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورہ نام آیت نمبر 160۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایام 20 کو لازم پکڑ لو، یعنی ہر ماہ 3 دن، یعنی 13، 14، 15 قمری تاریخ کو۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھنا تمام زمانے کے روزے رکھنا ہے، یعنی ایام 20 کا 13ویں، 14ویں اور 15ویں کی صبح کا۔ نسائی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البیس فی حضر ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام 20 کے روزے نہ کبھی حضر میں ترک کیے اور نہ کبھی سفر میں۔ نصیحت نمبر 8، صلاۃ تسبیح پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ دوں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئی غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کے کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے سب ہی معاف فرمائیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور اگر رکعت میں جب الحمدللہ سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان پر 76 ہوئی۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ روایت کیا ابو داؤد، سنن نبی داؤد میں۔ نصیحت نمبر 9، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت ابو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کریں جس کا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ میں چند دن ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے عباس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ ہم یہاں چند مصنون دعائیں ذکر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے کھڑے ہوئے ہوں اور یہ دعائیں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ مانگی ہوں۔ یہ دعا ہے ترمذی کی، اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اتنی اطاعت عطا فرما جو ہمیں اب آپ کی جنت تک پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا فرما جس کے سبب دنیا کے مصائب ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ہماری سماعت، بصارت اور ہماری قوت سے فائدہ عطا فرمائیے جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں، اور اے اللہ تو اس کو ہمارا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے تو ہمارے خون کا بدلہ اس پر لازم کر دے، اور اس شخص کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہمارے ساتھ دشمنی رکھے اور دنیا کو ہمارا مقصد عظیم نہ بنا اور نہ ہی مقصود علم، اور ہم پر کسی ظالم کو مسلط نہ فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراغی میں کثرت سے دعا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت طارق بن اشیم الشجعی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ مسلم کی روایت ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے پاک دامنی عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک اور روایت میں حضرت طارق بن اشیم الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دعا کروں تو کیا کہوں؟ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ مسلم کی روایت ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے پاک دامنی عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر فرمایا اس لیے کہ اس دعا میں تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جس میں میرے معاملے کی عزت ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میرا رزق ہے، اور میری آخرت کی اصلاح فرما جس میں مجھے لوٹنا ہے، اور پھر میری بھلائی کے لیے میری عمر کو زیادہ فرما اور موت کو ہر شے سے میرے لیے آسان بنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں فرمائی، ہمیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی، ہمیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو ان سب کی جامع ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت مستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترمذی نے روایت کیا۔ اے اللہ میں آپ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں
جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور میں آپ کی ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تجھ سے ہی مدد چاہی جاتی ہے، تیرے طرف ہی لوٹنا ہے، اور نہیں ہے کوئی جائے پناہ اور نہ کوئی قوت ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرن والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا یا ومماتی وفی روایتی وذلت الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے عاجز ہو جانے اور سستی اور کاہلی اور بزدلی نیز بڑھاپے اور بخل سے پناہ چاہتا ہوں، اور عذاب قبر نیز موت اور زندگی کے فتنوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں قرض کی شدت اور لوگوں کے حاوی آ جانے سے پناہ کی طلب بھی مذکور ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ نصیحت نمبر 10، روزے رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیک بالصوم فإنہ لا بدل لہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزے رکھو کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزے رکھو اس لیے کہ بے شک اس کا کوئی بدل نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزے رکھو اس لیے کہ بے شک اس کا کوئی بدل نہیں۔ نسائی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: مجھے کسی نافع کام کا حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ رکھو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ نسائی کی روایت ہے۔ جبکہ ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم کیجیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزے رکھا کرو اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ پس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دن کے وقت کبھی دھواں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ کوئی مہمان آ جاتا۔ ہمیں مذکورہ ذیل حدیث میں بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یصوم وما فی سبیل اللہ تعالی الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہ ان النار سبعین خریفا۔ روایت ہے بخاری کی۔ جو شخص بھی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے یا ایک دن اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل روزے کے سوائے اس کے لیے ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا، اور وہ بمنزلہ ڈھال کے ہے۔ لہذا تم میں سے جس دن کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بےہودہ اور فحش کلام سے بچے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، کوئی دوسرا گالی بکے یا آمادہ فساد ہو تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ روزے دار کو 2 طرح کی فرحت حاصل ہوگی۔ افطار کے وقت ایک فرحت حاصل ہوگی، اور جب قیامت میں اپنے رب سے ملے گا تو روزے کی وجہ سے وہاں بھی فرحت حاصل ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس نے اپنی بھوک، پیاس اور نفسانی خواہشات میری خاطر ترک کر دی اور میرے لیے روزہ رکھا، میں ہی اس کا خصوصی بدلہ دوں گا۔ عام نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگا، لیکن روزہ ایسی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ وہ تو میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا خصوصی بدلہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر ترک کیا۔ روزے دار کو وہ 2 وقت فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک روزہ افطار کے وقت اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔
نصیحت نمبر 11، توبہ کرتے رہا کرو۔ حضرت اگر بن یسار المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، رواہ مسلم۔ اے لوگو، توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب علیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ اللہ کی قسم، بے شک میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کی بنسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کا تم میں سے اونٹ گم ہو جائے اور پھر بے آب و گیا چٹیل میدان میں مل جائے، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کی بنسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو تم میں سے سواری پہ بے آب و گیا چٹیل میدان میں تھا، پھر اس کی سواری گم ہو گئی اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، حتیٰ کہ یہ شخص اپنی سواری سے مایوس ہو کر درخت کے سائے میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، بس اچانک اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اس کو لگام سے پکڑا، پھر خوشی کی شدت کی وجہ سے کیا کہا، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں۔ بلا شبہ اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کی۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو سعید بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزرنے والی اقوام کے کسی شخص نے 99 آدمی قتل کیے، اور لوگوں سے پوچھا، اس زمانے میں روئے ہستی پہ کون بہت بڑا عالم فاضل ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کے متعلق بتایا، وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں 99 آدمی قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور مقتولین کی تعداد پوری 100 ہو گئی۔ پھر پوچھا، روئے زمین میں اب کون عالم ہے؟ تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا، میں 100 افراد قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے کہا، کیوں نہیں، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے وطن لوٹنے کا خیال دل سے نکال دو کہ وہ سرزمین بدی کا گہوارہ ہے۔ وہ شخص بتائے ہوئے پتہ پر روانہ ہو گیا اور راہ ہی میں تھا کہ موت آ گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں باہم نزاع ہوا کہ اس کی روح قبض کرے۔ ملائکہ رحمت کا کہنا تھا کہ یہ دل سے توبہ کر کے اور خدا سے لو لگا کر آیا تھا، مگر فرشتگان عذاب کہہ رہے تھے، اس نے تو زندگی بھر نام کی بھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اس تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ خوبصورت آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا، جس کا انہوں نے ثالث مان لیا۔ تو اس نے کہا، زمین کی پیمائش کرو، یہ جس زمین کے قریب ہوا انہی میں سے شمار کر لو۔ زمین کی پیمائش کی گئی تو نیک لوگوں سے اس کا فاصلہ قریب نکلا، لہٰذا فرشتگان رحمت اس کی روح لے گئے۔ صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کی طرف اس کا فاصلہ بقدر ایک بالشت قریب نکلا، اس لیے اس کو بھی انہی میں شمار کر لیا گیا۔ صحیح کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اول اللہ تعالیٰ نے بروں کی زمین سے کہا اپنا فاصلہ بڑھا لے، اور اچھوں کی زمین کو حکم ہوا کہ فاصلہ کم کر لے۔ اس کے بعد زمین کی پیمائش کا حکم دیا گیا تو وہ شخص اچھوں کی زمین سے بقدر ایک بالش نزدیک نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص مرتے مرتے سینے کے بل سرک کر بروں کی زمین سے دور ہو گیا۔ نصیحت نمبر 12، ارکان اسلام پر عمل کرتے رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل
رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے بہت بڑا سوال کیا، یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور کسی چیز میں اس کا شریک نہ ٹھہرا، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے سے نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اور رات کی نماز تیری خطاؤں کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد باری تعالیٰ تلاوت فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 اور 17۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اسلام کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خود کو اس سے بچا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے بوجھ سمجھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ لوگوں کو زبان سے دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کی وجہ ہی سے منہ کے بل جہنم ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ یقیناً گناہ کے راستے پر لگا دیتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جھوٹا شمار کر لیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ نصیحت نمبر 13 والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرے قریبی رشتہ دار جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی حقدار ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی لڑکا اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا مگر وہی جو اپنے باپ کو غلامی کی حالت سے چھڑا کر آزاد کرتے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے
کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں جس کے اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب بھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جا اور اچھی طرح ان کی خدمت کر۔ اس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔ نصیحت نمبر 14، نماز کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ حجت ہوگی اور نہ نجات کا سبب، اور اس کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر 5 بنا دی گئی، پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بے شک آپ کے لیے ان 5 میں 50 کا اجر ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی اور میں نے خود سے وعدہ کیا جو انہیں وقت پر ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا میں اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ کوئی نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کیا میل؟ بالکل میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے لوٹا منگوایا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اچھی طرح وضو کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو نماز اس کے لیے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہوگی، مگر یہ کہ گناہ کبیرہ کیا جائے کیونکہ وہ توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لو بینہا ما لو تخشی الکبائر، رواہ مسلم۔ نماز پنجگانہ اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی ادائیگی اس دورانیے کا کفارہ ہے جب تک کبائر میں ملوث نہ ہوا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے تمام رات قیام کیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمۃ بشیء، رواہ المسلم۔ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حفاظت میں آ جاتا ہے، سوائے فرزند آدم دیکھ اللہ تعالیٰ کہیں تجھ سے اپنی حفاظت اور امان میں آ جانے سے متعلق کوئی باز پرس نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات و دن کے فرشتے نوبت بنوبت تمہارے پاس آتے ہیں، ان کا اجتماع صبح فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود کہ خود بخوبی واقف ہیں پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس مشغلے میں مصروف چھوڑ کر
آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم آئے تو وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم گئے تب بھی انہیں نماز پڑھتے پایا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔